हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 11। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसके अंदर मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर करनी है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या आपने सिर्फ रीड कर लें तो वो भी काफ़ी, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि कोई इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, अगर आप उनको रीड ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपने देखना है वो इस पैराग्राफ के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पे आपको जो है दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो ये है कि आर्थराइटिस की डेफिनेशन है, इसके अलावा जो है वो आर्थरोसिस है, और इसके अलावा एक टर्म ट्रोमेटिक आर्थराइटिस है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो वो ये कहता है कि जो आर्थराइटिस होता है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, ये तो आप सबको पता है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इन्फ्लेमेटरी और एक होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के अंदर तो सबको ये बात पता है कि जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेकिन एक ऐसा आर्थराइटिस भी होता है जिसके अंदर आपके पास जॉइंट लिमिटेशन तो होती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो वो उस टर्म को बेसिकली हम आर्थरोसिस कहते हैं कि लिमिटेशन ऑफ जॉइंट है विदाउट इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा ट्रोमेटिक आर्थराइटिस के अंदर वो कहता है क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि ब्लड जो है वो आपके जॉइंट के अंदर चला जाता है, यानी कि ब्लडी इफ्यूजन होती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको एस्पिरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये सिंपल सी कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा ये जो सारी बातें आगे लिखी हुई हैं ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसके बाद डायरेक्ट इस जो ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ना, इस टेबल के ऊपर आपने आ जाना है। इस टेबल को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिटर्न के अंदर आए हुए हैं और बहुत दफ़ा एग्जामिनर्स वाइवा के अंदर भी ये पूछते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस है आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का और जो है ना रूमाटॉइड आर्थराइटिस का। मैं इस टेबल की बात कर रही हूँ। अब आपने ये डिफरेंस एज इट इज़ याद कर लेना है। आपने सबसे पहले तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं इनका आप कोई निमोनिक बना लें, ठीक है, ताकि आपको ये बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, एज ऑफ ऑनसेट क्या है। अब जब आपको क्योंकि ये याद हो जाएंगे ना तो आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद करनी आसान है। जैसे आप देखें कि सबसे पहले जो आपके पास एज ऑफ ऑनसेट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, तो वो यूजुअली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज है। ये क्यों है क्योंकि आपको ये पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, और जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन रूमाटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि जुवेनाइल रूमाटॉइड आर्थराइटिस भी होता है जो कि आपके पास एडल्ट के अंदर होता है, और इसके अलावा भी इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ये 15 to 50 जो ईयर्स ऑफ एज है उसके दरमियान कभी भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा आप बात करते हैं प्रोग्रेशन की। अब जैसे देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोग्रेशन है वो भी क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, और ये क्यों होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से। यानी वो लोग जो कि आप अगर नोट करेंगे जिनको स्टेयर्स ज़्यादा चढ़ना पड़ती हैं, जो कि उनके जिनके घर ऊपर वाले जो फ्लोर्स के ऊपर होते हैं, तो उसकी वजह से आपके नीज़ के ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, तो उसकी वजह से उन लोगों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस डिवेल्प हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये सडनली डिवेल्प हो सकता है, विद इन वीक्स और मंथ्स ये जो है वो हो सकता है। थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाती है इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। ठीक है, अब मैनिफेस्टेशंस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहली जो चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर है वो ये कि इसके अंदर जाहिर सी बात है कि कार्टिलेज की डिग्रेडेशन होनी है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका कार्टिलेज डिग्रेड करता है, उसकी वजह से जो जॉइंट का आर्किटेक्चर है वो ख़राब हो जाता है। और वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा है वो ये है कि वहाँ पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है। ये बात आपने नहीं भूलनी, क्योंकि जब आप नी ओए का या वैसे किसी भी जॉइंट के ओए का एक्सरे करवाते हैं तो उसके अंदर आपको एक टिपिकल फीचर नज़र आता है, वो ये होता है कि वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बने हुए होते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर्स यही होते हैं कि कार्टिलेज डिग्रेड किया, जिसकी वजह से जो जॉइंट का आर्किटेक्चर होता है वो अल्टर हो जाता है और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है। इसके बरक्स जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस है, यानी आपके पास जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और साथ कार्टिलेज और बोन के अंदर इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है। अब कौन कौन से जॉइंट्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये आपने पढ़ना है। ठीक है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर आप देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये एसिमेट्रिकल है, यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर राइट साइड का एक जॉइंट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट साइड का जॉइंट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है,
ایسیمیٹریکل ہوتا ہے اور زیادہ تر آپ کے پاس جو ڈسٹل انٹرفلنجل جوائنٹس ہیں، پروکسیمل انٹرفلنجل جوائنٹ ہے، فرسٹ کارپو میٹاکارپل آف ہینڈز، اس کے علاوہ سروائکل لمبر اسپائن، ہپ نیز اور فرسٹ میٹاٹارسوفلنجل جوائنٹ آف فٹ، ٹھیک ہے، یہ انوالو ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا یہ ایسیمیٹریکل ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے کہا یہ سیمیٹریکل ہوتا ہے یعنی بائی لیٹرل ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ کے پاس میٹاکارپوفلنجل جوائنٹ، پی آئی پی، ریسٹ، ایلبو، شولڈر، سروائکل اسپائن، باقی تو وہ آپ نے ساری یاد کر لینی ہے. ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ڈی آئی پی کی ایکسیپشن ہوتی ہے. روماٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر جو ڈسٹل انٹرفلنجل جوائنٹ ہے یہ انوالو نہیں ہوتا. دین آپ کے پاس جوائنٹ سائنز اینڈ سمٹمز آ جاتے ہیں. اس کے اندر اب آپ نے مارننگ اسٹفنس والا ایلیمنٹ یاد رکھنا ہے. مارننگ اسٹفنس روماٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر ہوتی ہے بیسیکلی، اور وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ 30 منٹ سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن آسٹیو آرتھرائٹس کے اندر بھی مارننگ اسٹفنس ہوتی ہے لیکن وہ لیس دین 30 منٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جیسے جیسے وہ انسان اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ کرتا ہے، یعنی اسٹرینس ایکٹیویٹی زیادہ کرتا ہے، ویٹ لفٹنگ زیادہ کرتا ہے، تو اس کی جوائنٹ پین انکریز کر جاتی ہے. اس کے علاوہ کریپٹس ہوتا ہے، یعنی اس کے جوڑ میں سے آوازیں آتی ہیں اور رینج آف موشن جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اس کے اندر کیونکہ سسٹمک سائنز اینڈ سمٹمز بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جوائنٹ سائنز اینڈ سمٹمز انفلیمیشن ہوتی ہے، انفلیمیٹی کیونکہ سائنووائٹس ہوتا ہے تو آپ کے پاس ریڈنس ہوتی ہے، وارمتھ ہوتی ہے، وہ جگہ سویلنگ ہوتی ہے. مارننگ اسٹفنس جیسے وہ کہتا ہے پرولونگ، یعنی مور دین 30 منٹس ہوتی ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے وہ ایکٹیویٹی انسان کرے گا تو اس کی پین اور زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی اس ایکٹیویٹی کا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے اسٹرینوس ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے. سسٹمک سائنز اینڈ سمٹمز آسٹیوآرتھرائٹس کے اندر نہیں ہوتے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹمک سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. پیشنٹ کو بخار ہو سکتا ہے، اس کے اندر روماٹائڈ نوڈیولز ہوتے ہیں، آکیولر، ریسپیریٹری، ہیماٹولوجیکل، کارڈیک سمٹمز وغیرہ وغیرہ آپ کے پاس ہوتے ہیں. یہ آپ نے میڈیسن کے اندر بھی پڑھے ہوئے ہیں بہت ڈیٹیل کے اندر، جس کے اندر وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایکسٹرا آرٹیکولر فیچرز کیا ہیں آر اے کے، تو وہ آپ کو وہاں سے بھی یاد ہے. تو اگر آپ یہ 4-5 لکھ دیں گے تو آپ کو مارکس پر مل جائیں گے. ادر دین دیٹ یہ ٹیبل بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کو یہ والا ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے، کرائٹیریا فار ڈائگنوسس آف روماٹائڈ آرتھرائٹس. اب جو بچے یہ والا کرائٹیریا یاد کرنا چاہتے ہیں وہ بے شک یہ والا کرائٹیریا یاد کر لیں، لیکن اس سے زیادہ اچھا جو کرائٹیریا ہے نا وہ آپ کی میڈیسن کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے. وہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگر آپ ادھر بھی نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور ورنہ آپ اپنی میڈیسن کی بک سے جا کے دیکھ لیں کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ 8 فیچرز ہوتے ہیں ٹوٹل، اور ان 8 فیچرز میں سے جس کے اندر 4 یا 4 سے زیادہ فیچرز ہوں ان کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے. وہ 8 فیچرز کون سے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ اس کے اندر مارننگ اسٹفنس 1 گھنٹے سے زیادہ ہو، مارننگ اسٹفنس مور دین 1 آور. اس کے اندر آرتھرائٹس جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ جوائنٹس کا ہو، آرتھرائٹس ہینڈ جوائنٹس کا ہو، سمیٹریکل آرتھرائٹس ہو یعنی دونوں سائڈ کے جو جوائنٹس ہیں وہ انوالو ہوں. اس کے علاوہ اس کے اندر روماٹائڈ نوڈیولز ہوں، روماٹائڈ فیکٹر ہو. 7th ہے کہ ریڈیولوجیکل چینجز ہوں. ریڈیولوجیکل چینجز کیا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر آسٹیوپینیا ہو، ایروین ہو. اور 8th پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ مور دین 6 ویکس ہو. سو اگر آپ یہ 8 پوائنٹس یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ اکثر کویشچن ایگزامنر یہ پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے نا کرائٹیریا فار ڈائگنوسس آف روماٹائڈ آرتھرائٹس بتائیں، تو اگر آپ کو یہ 8 پوائنٹس یاد ہوں گے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 8 میں سے اگر 4 یا 4 سے زیادہ پیشنٹ کے اندر سمٹمز ہیں تو آپ اس کو آر اے ڈائگنوز کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا یہ تھیری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس تھیری کے اندر جو بھی باتیں لکھی ہیں وہ اس ٹیبل کے اندر کور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ جو پیراگراف ہے کریکٹرسٹکس آف آر اے کا. اچھا، اس پیراگراف کے اندر ویسے تو اتنی کہہ لیں کہ ایز سچ باتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ صرف یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر گرینولیشن ٹیشو جو پینس گرینولیشن ٹیشو جو پینس فارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد رکھ لیں کیونکہ اس کے اندر انفلیمیٹری چینجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سینوویل میمبرین کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو سب کانڈرل جو سپیسیز ہوتی ہیں وہ نیرو راش ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ پینس فارمیشن ہوتی ہے. تو اکثر آپ سے ایگزامنر یہ پوچھ لیتا ہے کہ پینس کیا ہوتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ دس از دی انفلیمڈ گرینولیشن ٹیشو جو کہ آر اے کے پیشنٹس کے اندر ہوتا ہے. اسی کے آگے آپ اگر یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے اندر جو ہے اس کو آپ صرف اگر آپ ریڈ کر لیں کہ ایٹروفی ہو جائے، روماٹائڈ نوڈیولز بنتے ہیں، ایٹروفی ہوتی ہے، مسلس کی فائبروسس وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ باتیں اتنی کوئی نا امپورٹنٹ ہیں نہیں ہے،
صحیح ہے. تو آپ اس کو ریڈ بے شک کر رہے ہیں لیکن یہ ویسے ایز سچ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو آپ نے آ جانا ہے وہ سیدھا آ جانا ہے اس ٹیبل کے اوپر جو کہ ہے مینجمنٹ آف روماٹائڈ آرتھرائٹس. بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے, بہت دفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے اور آپ نے اس ٹیبل کو یاد رکھ لینا ہے. مینجمنٹ لکھنے کا جو طریقہ ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ بالکل ویسے ہی سیم جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ سے مینجمنٹ پوچھے تو آپ نے اس کے اندر اسٹرکچرل اور جو فنکشنل امپیئرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی بتانی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پلان آف کیئر بھی لکھنا ہے, پریکاشن بھی لکھنی ہے, اور جو ہے وہ کیا کرنا ہے کانٹرا انڈیکیشن بھی لکھنی ہے. اب یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے ساتھ کہ جب آپ پلان آف کیئر کے پوائنٹس یاد کر لیتے ہیں تو انہی چیزوں کو اگر آپ اسٹرکچرل اور فنکشنل امپیئرمنٹس کے اندر لکھ دیں تو آپ کا تقریباً کام ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس وجہ سے ہم پلان آف کیئر ہی ڈسکس کریں گے. اس کا سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایجوکیٹ دی پیشنٹ. آپ نے ہمیشہ پلان آف کیئر کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہی لکھنا ہوتا ہے, ایجوکیٹ دا پیشنٹ. اچھا, اب روماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ کو آپ نے کیا گائیڈ کرنا ہے. دیکھیں, روماٹائڈ آرتھرائٹس کا جو پیشنٹ ہے وہ اگر ظاہر سی بات ہے اسٹرینس ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کی پین زیادہ ہو جائے گی, لیکن اگر وہ بالکل ہی اپنا جوائنٹس یوز نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی اس کا جو پرفارمنس ہے وہ کم ہوگی. تو ہم نے پیشنٹ کو ریسٹ اور جو جوائنٹ پروٹیکشن اور جو انرجی کنزرویشن ہے اس کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے. ہوم ایکسرسائز پروگرامز اس کو بتانے ہیں. اس کے علاوہ اس کو کہنا ہے کہ جو ولنریبل جوائنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں وہ اوائڈ کرے, اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹی موڈیفکیشنز کرے. ٹھیک ہو گیا, پہلا پوائنٹ ہو گیا. دین آپ نے اس کے اندر اس کو, اب یہ جو سارے پوائنٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کا آپ کو نیمونک بنا لیں. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ یہ لکھ لیں کہ پی جی آر. ٹھیک ہے, پی جی آر سے کیا ہے, سب سے پہلے ریلیف پین آ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے کہ آپ نے مسل گارڈنگ کو جو ہے وہ کم کرنا ہے, اور اس کے علاوہ پروموٹ ریلیکسیشن. تو پی جی آر اس کا ہو گیا. دین آپ اس کے اندر ایک اور نیمونک پی جی آر, اس کے بعد آپ یاد رکھ لیں ایس ایم اے, پی جی آر ایس ایم اے اینڈ ڈی جے. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ کسی بھی طریقے سے یاد کریں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اب ایس سے یہ ہے کہ آپ نے اس کی جوائنٹ کی اسٹفنس کم کرنی ہے, اور ایم سے یہ ہو کہ آپ نے اس کا اویلیبل جو بھی رینج آف موشن ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. اے سے یہ آ جاتا ہے کہ مسل ایٹروفی کو کم کرنا ہے. ڈی سے یہ ہے کہ آپ نے ڈیفارمیٹیز کو پریونٹ کرنا ہے, اور جے سے یہ ہے کہ آپ نے جوائنٹ اسٹرکچرز کو کم کرنا ہے. یہ صرف ایک شارٹ کٹ ہے آپ کی اس کو یاد کرنے کے لیے. ویسے تو آپ نے یہ, کیونکہ امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے یہ ٹیبل. اچھا, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پین کو کم کرنا ہے, اب سب سے پہلے اب آپ نے جو انٹرونشنز یاد کرنی ہوتی ہیں نا وہ آپ نے ان ہیڈنگس کے مطابق ہی یاد کرنی تھی. اب ریلیف پین کو کم کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ موڈیلٹیز یوز کرتے ہیں. اب ان موڈیلٹیز کے اندر آپ نے یہ مینشن کرنی ہے آگے بات کہ آپ ہاٹ پیک یوز کر سکتے ہیں, کولڈ پیک, الٹرا ساؤنڈ, انٹرفرنشیل تھراپی, ٹینس وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جینٹل مساج کرتے ہیں. آر اے کے پیشنٹ کے اندر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, ارلی کیسز کے اندر آپ اس کو سپلنٹ کے ساتھ اموبیلائز کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے. تو آپ اس کے اندر اگریسو یا ویسے بھی ایکسرسائز اس کو کرواتے نہیں ہیں جب وہ آپ کے پاس ایکیوٹ اسٹیج کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ساتھ آپ اس کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس کرواتے ہیں, جیسے لورا مشل ٹیکنیک ہے یا بہت ساری اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں. اور ساتھ آپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کے فزیشین نے آپ کو میڈیکیشن دیا وہ آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے, کیونکہ اگر آپ آر اے کا ٹریٹمنٹ میڈیسن سے نہیں لیتے تو آپ اس ڈیزیز کو ریورس نہیں کر سکتے. دین آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے جوائنٹ کی اسٹفنس کو منیمائز کرنا ہے. اب جوائنٹ کی اسٹفنس کو منیمائز کرنے کے لیے آپ وہی بات ہے پیسیو ایکٹیو آرمس کرواتے ہو. ٹھیک ہے, اور پھر آپ گریجوئل اس کا پروگریشن کرتے ہیں. اب اویلیبل موشن کو مینٹین کرنا ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ نے جب رینج آف موشن کو مینٹین کرنا ہے تو آپ گریڈ 1 اینڈ 2 کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں, اور اگر آپ نے انکریز کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ 3-4 کے اندر جاتے ہیں. تو اس کے اندر مینٹین ہے تو آپ نے اس کے اندر جینٹل جو جوائنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں گریڈ 1 اینڈ 2 کے اندر وہ کروانی ہے. دین آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے مسل کی جو ایٹروفی ہے اس کو منیمائز کرنا ہے. مسل کی ایٹروفی کو منیمائز کرنے کے لیے آپ جینٹل آئسومیٹرکس کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفارمیٹیز کو پریونٹ کرنا ہے. ڈیفارمیٹیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ہی ہم جب آپ کے پاس ایکیوٹ اسٹیج کے اندر آتا ہے پیشنٹ تو آپ اس میں سپورٹنگ اسسٹیو اکوپمنٹس یوز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کی جو بیڈ پوزیشننگ ہے وہ اچھی کرواتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی پوزیشنز اوائڈ کرے جس سے آپ کے جوائنٹ کے اوپر زیادہ اسٹریس پڑتی ہے. تو انہی چیزوں کو اٹھا کے اگر آپ اپنی اس اسٹرکچرل اور فنکشنل امپیئرمنٹس کے اندر لکھتے ہیں کہ جیسے پیشنٹ کے اندر پین ہوگا, اس کے اندر مسل گارڈنگ ہے, اس کے اندر اس کے علاوہ جو ہے جوائنٹ اسٹفنس ہو سکتی ہے, اس کے اندر رینج آف موشن کم ہو سکتی ہے, مسل ایٹروفی ہو سکتی ہے, ڈیفارمیٹیز بن سکتی ہیں, جوائنٹ اسٹرکچر ڈیمیج ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹیڈ ایڈیلز آئیڈیلز وغیرہ ہو سکتے ہیں, سلیپ ڈس آرڈرز وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ بنا کے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. اب پریکاشن کیا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ
تو پریکاشنس کے اندر بیسیکلی یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پیشنٹ کی جو بون ہے وہ آسٹیوپوروٹک ہوتی ہے، اس کے لیگامنٹس لیکس ہوتے ہیں، سو اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی اس کو اوور اسٹریس نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کنٹرانڈیکیشن کے اندر یہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ پتہ ہے کہ اس کے ارلی آن اس کی جو کیا کہتے ہیں کہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا اس کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے، یعنی جوائنٹس سوالن ہوتے ہیں جب پیشنٹ آپ کے پاس ایکیوٹ اسٹیج کے اوپر آتا ہے، تو ان سوالن جوائنٹس کو آپ نے کبھی بھی اسٹریچ نہیں کرنا ہوتا، اور نہ ہی آپ نے اس کی جوائنٹ کے اوپر اتنی زیادہ اسٹریس اپلائی کرنی ہے، یعنی اتنی زیادہ ہیوی ریزسٹنس دینی ہے کہ پیشنٹ سے وہ برداشت نہ ہو سکے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ٹیبل آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو یہ جو جوائنٹ پروٹیکشن اور جو انرجی کنورسیشن والا کنزرویشن والا ہے اس کو آپ صرف پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایز سچ جو ہے نا یہ ساری آپ کو تھیری ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ آ جانا ہے جی آسٹیو آرتھرائٹس کے اوپر، ٹھیک ہے. آرتھرائٹس کے اندر آپ کو یہ ساری تھیری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے ڈائریکٹ اس ٹیبل کے اوپر آنا ہے. یہ ٹیبل بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ مینجمنٹ آف آسٹیو آرتھرائٹس بھی آپ سے بہت دفعہ کویشچن ایگزام کے اندر یہ آیا ہوا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ نے وہی چیز ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. اچھا اس کے اندر آپ ایسے کریں کہ جو آپ نے آرے کے اندر پوائنٹس یاد کیے تھے، یعنی آپ نے اس کی پین کو کم کرنا ہے، مسل گارڈنگ کو کم کرنا ہے، ریلیکسیشن کو زیادہ کرنا ہے، جوائنٹ کی جو اسٹفنس ہے وہ کم کرنی ہے، جو اویلیبل جو رینج آف موشن ہوتی ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ تھا کہ جوائنٹ ڈیفارمیٹیز کو کم کرنا ہے، وہ سارے پوائنٹس بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا پوائنٹس ہیں جو کہ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے اس کے اندر رینج آف موشن کو زیادہ کرنا ہے، نیورو مسکولر کنٹرول، اسٹرینتھ اور مسل انڈیورنس کو زیادہ کرنا ہے، بیلنس کو زیادہ کرنا ہے، اور فزیکل جو کنڈیشننگ ہے اس کو آپ نے جو ہے نا وہ بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی وہی بات ہے، پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کے اندر بھی وہی باتیں آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جوائنٹ کی اسٹفنس کو کم کرنے کے رینج آف موشن موبلائزیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی آپ جو میکینیکل اسٹریس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ جو سپلنٹ اور جو اسسٹو اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اور باقی رینج آف موشن زیادہ کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ اسٹریچنگ اور موبلائزیشن کے اوپر جاتے ہیں. نیورو مسکولر کنٹرول، اسٹرینتھ اور مسل انڈیورنس زیادہ کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس ریزسٹنٹ ایکسرسائز ہوتے ہیں. بیلنس ہے تو بیلنس ٹریننگ، اور فزیکل کنڈیشننگ ہے تو اس کے لیے آپ نان امپیکٹ یا لو امپیکٹ ایروبک ایکسرسائز کے اوپر جاتے ہیں. تو اسی آپ جو پلان آف کیئر ہے اس کو آپ اسٹرکچرل اور اس کی فنکشنل امپیئرمنٹس کے اوپر لکھ دیں گے. اب اس کے اندر بے شک اس کی کانٹرانڈیکیشن نہیں لکھی ہوئی تو آپ نے کانٹرانڈیکیشن آرے والی بے شک اٹھا کے لکھ دیں کہ پیشنٹ کے اوپر آپ نے اوور اسٹریس اپلائی نہیں کرنا، اور اتنا زیادہ وہی بات ہے اس کی آسٹیوپوروٹک بون ہوتی ہے، لیکس لیگمنٹس ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے اندر ہیوی بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں دے دینی. تو وہ ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں، پریکاشن کی آپ وہی اٹھا کے لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نیکسٹ آپ کو اتنا سارا کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی تھیری. نیکسٹ آپ کے پاس جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آ جاتا ہے فائبرومائلجیا اینڈ مایوفیشل پین سنڈروم. اچھا یہ چیپٹر ویسے سارا ہی بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہر کویشچن کے اوپر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. یہ چیپٹر ہی بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کے اندر جو یہ والا ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے اس ٹیبل کو تو آپ نے رٹا مار لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ کویشچن بھی بہت دفعہ آیا ہوا ہے، ریٹرنز میں بھی اور بائیو میں بھی لاتعداد دفعہ، اور کلینک میں بھی. کلینکل یعنی آپ جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ بہت دفعہ سننے کو ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی سملیرٹیز بھی پتہ ہونی چاہیے اور ان کے ڈفرینسز جو ہے نا وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے اندر سب سے پہلے جو سملیرٹیز ہیں ان دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مسلس کے اندر پین ہوتی ہے، رینج آف موشن کم ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ کے اندر پوسچرل اسٹریسز ہوتی ہیں. ڈفرینسز کیا ہوتا ہے؟ فائبرومائلجیا کے اندر بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسپیسیفک سائٹس کے اوپر ٹینڈر پوائنٹس بنتے ہیں. ٹینڈر پوائنٹس ہمیشہ تب بنتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بھی کرونک کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کرونک پین کی وجہ سے مسل کے اندر ٹینڈر پوائنٹس بن جاتے ہیں، یعنی مسل کے اندر ایسی ناٹس بن جاتی ہیں کہ جس کے اوپر پیشنٹ کو پین ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کے پاس مایوفیشل پین سنڈروم کے اندر ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے، ٹینڈر پوائنٹ نہیں ہوتا، ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ ٹریگر پوائنٹ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ریفرڈ پین پیٹرن نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر ریفرڈ پین پیٹرن ہوتا ہے. اس کے اندر ٹائٹ بینڈ اور مسل نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے اندر جب پیشنٹ اٹھتا ہے تو وہ ایک کہہ لوگ اس کو تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے اور وہ ان ریفریشڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی فٹیگ کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ نہیں آتی. یہ ٹیبل آپ نے یاد کر لیا. اس کے بعد آپ یہ ڈائیگرام جو ہے یہ دیکھ لیں فائبرومائلجیا کے اندر کہاں پہ ٹینڈر پوائنٹس بنتے ہیں. نیکسٹ آپ نے جو چیز اس کے اندر کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے جی مینجمنٹ آف فائبرومائلجیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایروبک ایکسرسائز کرا لیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ہے
کہ جس کے اندر آپ پیشنٹ جو بھی اپنی میڈیکیشن لے رہا ہے وہ اپنی اس میڈیکیشن کو کنٹینیو کرے. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر یہ ہے کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کروا سکتے ہیں, اس کے جو بھی اسٹریس فیکٹرز ان کو کم کروائیں, ڈائٹ ماڈیفکیشن کرواتے ہیں, اور الکوہول اور جو کیفین کنزمپشن ہے وہ آپ کم کرواتے ہیں. لیکن مینلی آپ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں وہ ایروبک ایکسرسائزز ہی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو زیادہ تر پوچھا جاتا ہے وہ ہے مایوفیشل پین سنڈروم. اب مایوفیشل پین سنڈروم بیسیکلی کیا ہے, یہ جو ہے وہ ایک کرونک ریجنل پین سنڈروم ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ مایوفیشل ٹریگر پوائنٹس بن جاتا ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ فائبرومائلجیا کے اندر ٹینڈر پوائنٹس ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹریگر پوائنٹ کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہوئی ہے. ٹریگر پوائنٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ ایک ہائپر ایڈیٹیبل ایریا ہوتا ہے نا ٹائٹ بینڈ آف مسل, یعنی وہ جگہ جہاں پہ آپ کے پاس نرو انٹر یا ایگزٹ کر رہی ہوتی ہے, تو اس جگہ کے اوپر بیسیکلی مسل کے اندر ایک ٹائٹ بینڈ بن جاتا ہے, اور پیشنٹ کا وہ ایک ہائپر ایڈین کی پیشنٹ کو وہاں پہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے, اور وہ ایک ڈل ایکنگ اور ڈیپ ٹائپ کی جو پین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا. نیکسٹ آپ نے اس کے اندر جو بات کرنی ہے وہ آپ نے اس کی پاسبل کازز بھی پڑھ لینی ہے کہ ٹریگر پوائنٹس کیوں بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ٹریگر پوائنٹس ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ مسل کے اوپر جب کرونک اوور لوڈ ہوتا ہے, یعنی آپ ریپیٹڈلی ایک مسل کو یوز کرتے ہیں, اور تو وہ مسل جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ پین کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ ایکیوٹ اوور لوڈ بھی کرتے ہیں, ایکیوٹ اوور لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سڈنلی کوئی ہیوی ویٹ اٹھا لیا ہے, جیسے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انیکسپیکٹڈ ویٹ ہے, سلپنگ کوئی گر گیا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی وہی بات ہے موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا, تو اس کو کہتے ہیں کہ ایکیوٹ اوور لوڈ آف مسل ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پورلی کنڈیشن جو ہے وہ مسلز ہیں, پوسٹرل اسٹریسز تھی, پور باڈی میکینکس تھی ود لفٹنگ اینڈ ادر ایکٹیویٹیز وغیرہ, تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. دین آپ کے پاس جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, بہت سے بچے اس کو مس کر دیتے ہیں, مینجمنٹ آف مایوفیشل پین سنڈروم, یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اندر یہ رکھنا ہے کہ جو بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس کے کرونک اوور لوڈ کے لیے آپ نے ان کو کریکٹ کرنا ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر پیشنٹ ریپیٹڈلی اپنا ایک مسل یوز کر رہا ہے, جیسے پیشنٹ فار ایگزامپل جو ہے کہ وہ واکنگ بہت زیادہ کرتا ہے, تو اس کے کاف مسلس کے اندر پین ہے, یا اگر پیشنٹ اپنا پور پوسٹرل اسٹریسر کا اپر ٹریپس پین کرتا ہے, تو آپ اس کو پوسچر کریکشن گائیڈ کریں گے. تو جو بھی پیشنٹ کا کرونک اوور لوڈ ہے آپ نے اس کو کم کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے جو ٹریگر پوائنٹس ہیں اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. ٹریگر پوائنٹس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں, مینول ٹیکنیکس ہیں, بہت ساری موڈیلٹیز یوز کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کنٹریکٹ ریلیکس پیسو اسٹریچ, کنٹریکٹ ریلیکس ایکٹیو اسٹریچ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹریگر پوائنٹ ریلیز ہے, پھر اسپرے اینڈ اسٹریچ ہے, یعنی پیشنٹ کو آپ اسپرے کر کے اس کے بعد اسٹریچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ موڈیلٹیز آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, ڈرائی نیڈلنگ انجیکشن یوز کر سکتے ہیں, اور مسل کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ نے جو ہے نا وہ یاد کرنی ہے. بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ نا اس کو مس کر دیتے ہیں, حالانکہ مایوفیشل پین سنڈروم کی مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے, اور بہت سارے ایگزامینرز کا یہ جو ہے نا فیوریٹ کویشچن ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ کے پاس آ جائے گا اوسٹیوپوروسس. اب اوسٹیوپوروسس تو آپ وہی بات ہے, ایک بچپن سے آپ ایک چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بون کے اندر جو منرل کنٹینٹ ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. منرل کنٹینٹ کم ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی بون کے اندر کیا ہوتی ہے ویکننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک آپ نے اس کی ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے. اس کے علاوہ آپ کو نا یہ ویلیوز نظر آ رہی ہیں. اب بہت ساری جن بچوں کے پاس کچھ پرانا ایڈیشن ہے نا, تو اس کے اندر یہ مائنس کا سائن ساتھ نہیں لگا ہوا, تو آپ نے یہ جو ہے نا وہ دھیان کر لینا ہے کہ جن کی پرانی بکس ہے آپ اس کے ساتھ مائنس, یعنی کیونکہ آپ کے پاس جو نارمل کیا کہتے ہیں کہ ہے وہ 1 ہے. اگر پیشنٹ کی -1 یا 1 سے لے کے 2.4 تک اگر اس کی بون منرل ڈینسٹی کم ہوگی تو اس کو اوسٹیوپینیا ہے, اور اگر -2.5 ہے یا اس سے بھی کم ہے, یعنی 2.5 سے اس کی منرل ڈینسٹی کم ہوگی ہے بون کی, تو اس کے اندر اوسٹیوپوروسس ہے. اب ایگزامنر ایک کوشچن یہاں پہ کرتا ہے کہ کسی کے اندر فار ایگزامپل کہ بون کی منرل ڈینسٹی جو ہے 2.5 ہے, تو کیا آپ اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ موبلائزیشن کریں گے, یا آپ اس کے اندر جو ہے وہ ٹریکشن دیں گے بہت زیادہ, تو آپ نے کہنا ہے جی نہیں, کیونکہ وہ اوسٹیوپوروٹک بون ہے, اوسٹیوپوروٹک بون کے اندر آپ اس کو پھر ریپلیسمنٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں. آپ وہاں پہ بڑی اگر کریں بھی تو بہت کاشیسلی آپ نے وہاں پہ جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کے اندر یہ موٹا موٹا سا آپ دیکھ لیں کہ پرائمری اوسٹیوپوروسس کیا ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ سیکنڈری اوسٹیوپوروسس کیا ہوتی ہے. پرائمری اوسٹیوپوروسس بیسیکلی وہی ہے کہ جو آپ کے پاس پوسٹ مینوپوزل وومن کے اندر
ٹھیک ہے, اور فیملی ہسٹری جن کے اندر ہو, لو باڈی ویٹ ہو, وائٹامن ڈی, کیلشیم کم ہو, اسموکنگ ہو, ٹھیک ہے, یا پرولونگ بیڈ ریسٹ کی وجہ سے, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سیکنڈری آسٹوپروسس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اور میڈیکل کنڈیشن ہے, جیسے فار ایگزامپل کہ گیسٹرو انٹیسٹنل پرابلمز ہیں, کوئی رینل پرابلم ہے, ہائپر تھائرائڈزم ہے, ایکسیسیو الکوہول کنزمپشن ہے, تو ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے صرف موٹا موٹا دیکھنا, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. پریونشن بھی آپ نے اس کے اندر صرف موٹی موٹی اس طرح سے دیکھ لینی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اگر کیلشیم لے اپنی ڈائٹ کے اندر, وائٹامن ڈی لے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویٹ بیننگ ایکسرسائزز کرے, تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو بون کی کہہ لیں کہ منرل جو ڈینسٹی ہے اس کو چیک کرتا رہے, ٹھیک ہے, تو اس سے وہ اپنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر اگر یہاں پہ آ جائیں, آپ کو نظر آ رہا ہے پریکاشنز اینڈ کانٹرا انڈیکیشنز. تو پریکاشنز اینڈ کانٹرا انڈیکیشنز کے اندر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آسٹیوپروسس, وہ کہہ رہا ہے کہ آسٹیوپروسس کے اندر آپ کے پاس جو ورٹیبرل باڈیز ہوتی ہیں نا وہ چینج ہو جاتی ہیں, یعنی کہ وہ زیادہ ویڈ شیپ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک کائفوٹک اسپائن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کمبینیشن ہوتا ہے فلیکجن اور روٹیشن ٹرنک کا, وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ریزسٹنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ آپ نے جو ہے نا جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی انٹینسٹی کو آپ نے پروگریسولی انکریز کرنا ہے, اور اتنی ہی ریزسٹنس رکھنی ہے کہ آپ کی جو بون ہے وہ اس چیز کو برداشت کر سکے, یہ نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ بات ہوگی, آپ نے ایسے اس کو بس موٹا موٹا سا دیکھ لینا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے فریکچرز اینڈ پوسٹ ٹرومیٹک ایموبلائزیشن کے اندر, وہ آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے. اچھا جی, یہ ٹیبل جو ہے یہ ایگزامینرز کا کافی فیوریٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہوتے ہیں اس ٹیبل میں سے, اور اس کے علاوہ اس میں سے جو ہے ریٹن کے اندر تو ایسا کویشچن نہیں آیا, ہاں ایم سی کیو آ جاتا, مطلب سبجیکٹیو کے اندر نہیں آیا, لیکن اس کے اندر ایم سی کیوز کے اندر یا وائوا کے اندر جو ایگزامینرز ہیں نا وہ پوچھ لیتے ہیں. اب اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے اس کا بھی کوئی نیمونک بنا کے یاد کر لیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو فورس کا جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ ہے بینڈنگ ہے بی, ٹوسٹنگ ٹی, ایس, تو بی ٹی ایس یاد کر لیں, کرشنگ ریپریٹیو مائکروٹوما سی آر, بی ٹی ایس سی آر, ٹھیک ہے, اور نارمل فورس ایبنارمل بونی تو آپ یاد کر ہی لیں گے. سو مطلب کچھ ایسا کر لیں کہ جس سے آپ کو نا یہ سارے فورسز بھولے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ آگے ان کے افیکٹس آپ پھر یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے پاس آ جاتی ہے بینڈنگ فورس. اچھا جی, بینڈنگ فورس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ظاہر سی بات ہے کہ بون کے اندر بینڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کنویکس سائڈ آف دا کیا کہتے ہیں بون ہوگی, اس سائڈ کے اوپر بون کا یعنی کہ فیلئر ہو جائے گا. سمپلی آپ یہ بات یاد رکھیں, یہ ایک ایسی اینگولیٹری فورس ہے جو کہ بون کے اوپر ایک سرٹن اینگل کے اوپر جا کے لگے گی تو بون جو ہے وہ بینڈ کر جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس کی آپ نے ایگزامپلز بھی یاد رکھنی ہے. جیسے اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسورس اور جو اوبلیک فریکچر ہوتا ہے یا جو گرین اسٹک فریکچر ہوتا ہے چلڈرن کے اندر, گرین اسٹک فریکچر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بچوں کی بونز جو ہوتی ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں ویک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وہ گروئنگ فیز کے اندر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے اندر فریکچر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ٹوسٹنگ آپ کے پاس فورس جب لگتی ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس لانگ بون کے اندر جو اسپائرل ٹینشن, یعنی اسپائرل از سم تھنگ لائک ٹوسٹنگ, وہ والا جو ٹینشن ود اسٹینڈ کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے آپ کے پاس اسپائرل فریکچر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹریٹ پولنگ یا ٹریکشن ہے, تو اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس لیگمنٹ یا مسل کی وجہ سے جو ایک کہہ لیں کہ انہوں نے ہولڈ کیا ہوتا ہے اسٹرکچرس کو, وہ آپ کے پاس جو ٹینشن کو ود اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر فیلئر ہوتا ہے, تو ایورجن فریکچر ہوتا ہے. جیسے بچوں کے اندر آپ کے پاس پلڈ ایلبو ہو جاتی ہے, تو وہ والی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. کرشنگ دین آپ کے پاس آ جاتا ہے کرشنگ یا کمپریسو فورس, وہ آپ کے پاس کینسیلس بون کے اندر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کمپریشن فورس ہے تو کمپریشن فریکچر ہوگا آپ کے پاس, جس کی ایگزامپل ٹورس فریکچر یا بکل فریکچر ان چلڈرن ہے. دین آپ کے پاس جاتا ہے ریپیٹیو مائکروٹوما. ریپیٹیو مائکروٹوما کیا ہے کہ ایک ایسی بون جو کہ بیسیکلی ان اکسٹمڈ ہو کسی بھی ریپیٹیو یا ریدمک اسٹریس کے لیے, اس کے اوپر اگر آپ جب ریپیٹیو اسٹریس ڈالیں گے اس بون کے اوپر تو اس کے اندر ایک اسمال کریک آ جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فٹیگ فریکچر یا اسٹریس فریکچر ہے.
اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے پاس ایب نارمل بون کے اوپر نارمل فورس لگے، جیسے فار ایگزامپل کہ اوسٹیوپروٹک بون ہے، بون کے اندر کوئی ٹیومر ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے، تو اس کے اوپر جب کوئی بھی فورس لگے گی تو اس کو آپ کہتے ہیں یہ پیتھولوجیکل فریکچر۔ اب اس میں سے کویشچن کیسا آتا ہے؟ اس میں سے کویشچن ایسے آتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ایک منٹ، ٹویسٹنگ جو آپ کے پاس ہے، ایک منٹ اس کو ایسے کر دیتے ہیں، یہ جو ہے کہ ٹویسٹنگ فورس، تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ ٹویسٹنگ فورس کی وجہ سے کون سا ٹائپ آف فریکچر ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ اب بتائیں گے اسپائرل فریکچر، تو یہ اس طرح سے ایم سی کیو آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس ٹیبل کو آپ نے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، کیونکہ اس میں سے ایم سی کیو آ جاتا ہوتا ہے تو اتنا یہ مشکل کوئی ہے نہیں ہے، تو پھر فضول کے نمبر جو ہے نا وہ آپ کیوں ضائع کریں اپنے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آپ نے اس میں سے ایسا اتنا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ایک لاسٹ پہ آپ کے پاس نا یہ والا آ جاتا ہے، ایک یہ ٹیبل ہے۔ اس ٹیبل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر سمپلی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جب ایک فریکچر ہوا، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس جوائنٹ کو اموبلائز کر دیتے ہیں، تو اس پیریڈ آف اموبلائزیشن کے اندر آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کوائٹ کہہ لیں کہ ایک سمپل سی چیز ہے جس کے اندر ایک تو وہی بات ہے کہ آپ نے جی پیشنٹ کو جی ایجوکیٹ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی پیشنٹ کے اندر دیکھیں نا کہ فریکچر ہوا ہے تو انفلمیشن ہوتی ہے، تو آپ نے اس ان ایفیکٹس آف انفلمیشن کو کم کرنا ہے، تو انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے آپ وہی بات ہے آئس اور ایلیویشن کرتے ہیں۔ اب ایفیکٹس آف ایموبلائزیشن کو کم کرنا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کہ اس کے اندر مسل اسپیزم ہو جاتا ہے، مسل گارڈنگ اندر چلا جاتا ہے، سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، رینج آف موشن کم ہو جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے آپ انٹرمیڈیٹ مسل سیٹنگ ایکسرسائز کراتے ہیں، ایکٹیو آرمز وغیرہ کرواتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ریلیٹڈ جو اس کے جو میجر مسل گروپس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے ان کی اسٹرینتھ اور جو رینج آف موشن ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بس ایک دفعہ ایک نظر یہ والا جو ہے نا وہ دیکھ لینا ہے ٹیبل، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ لاسٹ جو ٹیبل ہے نا وہ یہ ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس فریکچر ہوا، اموبلائزیشن ہوئی، اموبلائزیشن کے بعد آپ کیا کریں گے، یعنی آپ کے پاس جو پوسٹ اموبلائزیشن فیز ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ نے جو ریڈیولوجیکلی پیشنٹ کو ایجوکیٹ تو ظاہر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو بھی ریڈیولوجیکلی ہیلڈ بون ہے اس کو پروٹیکشن کرنی ہے۔ اب اس کی پروٹیکشن آپ کیسے کریں گے کہ آپ اس کے سب سے پہلے پارشل ویٹ بیئرنگ یوز کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور دین آپ نے اس کے اندر ایکٹیو ایکسرسائزز انیشیٹ کروانی ہے۔ اب ایکٹیو ایکسرسائزز انیشیٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے وہی بات ہے ایکٹیو آر او ایمز اور جینٹل آئسومیٹرک ایکسرسائز کروانی ہے۔ دین آپ نے جوائنٹ اور سافٹ ٹشو کی موبلٹی کو انکریز کرنا ہے، دین آپ نے اس کے اندر اسٹرینتھ اور مسل انڈیورنس کو زیادہ کرنا ہے، اور کارڈیو پلمونری فٹنس کو زیادہ کرنا ہے۔ پریکاشنز وغیرہ آپ اس کو ریڈ کر لیں۔ یہ کویشچن پروف کے اندر تو نہیں آوا، ویسے کوئی آپ کی کلاسز وغیرہ کے اندر یہ کویشچن آ سکتا ہے، تو آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں، ویسے بھی ایک کوائٹ سمپل ہے تو اتنا زیادہ کوئی اس میں ہے نہیں ہے۔ تو یہی تھا اس سارے چیپٹر کے اندر، یہ چیپٹر کافی امپورٹنٹ ہے، سو آپ اس کے اوپر ضرور ٹائم لگائیں اور اس کو پڑھیں۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ ایسی چیزیں جو آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنی، اس کے علاوہ اگر آپ بہت اچھے بچے ہیں تو آپ باقی چیزوں کو پڑھیں، ورنہ جو ہے نا یہ تو کرنی ہی کریں، یعنی کہ یہ مسٹ ہے۔ تو آپ کو اس سے ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے